आदाब दोस्तों, सीसी के इस लाइव रिसेट लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, हम कई महीनों से आपके लिए विशेष श्रृंखला जिसका नाम है लर्निंग उर्दू लैंग्वेज, जिसके तहत बहुत कुछ सीख चुके हैं। उम्मीद करते हैं आप सभी इन ख़ास लेक्चर्स के ज़रिए अपनी उर्दू को रवां कर रहे हैं। बताना चाहेंगे आज के सेशन में हम बात करेंगे मुहावरे और कहावत के बारे में। हम जानने की कोशिश करेंगे कि किस प्रकार उर्दू भाषा में विभिन्न मुहावरों का और कहावतों का इस्तेमाल किया जाता है। और बताना चाहेंगे कि इस ख़ास सेशन के लिए एक बार फिर से हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर नौशाद आलम। डॉक्टर नौशाद आलम जामिया मिलिया इस्लामिया से हैं और आपको बताना चाहेंगे नित्य प्रति यही कोशिश करते हैं कि इस प्रकार उर्दू भाषा का प्रचार प्रसार हो। ये अपनी लेखनी से, अपनी तहरीर से कई आलेख लिख चुके हैं और विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में इनके आलेख छप भी चुके हैं। और बताना चाहेंगे रेडियो पर भी इन्होंने काफ़ी काम किया है। रेडियो के माध्यम से भी इन्होंने उर्दू भाषा को जन जन तक पहुँचाने की कोशिश की है। तो आइए तहे दिल से स्वागत करते हैं डॉक्टर नौशाद आलम का। डॉक्टर आलम, आपको बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया। आज एक बार फिर आपके सामने हाज़िर हूँ और आज हम कुछ ख़ास चीज़ों के बारे में बात करेंगे। उर्दू ग्रामर की बात चल रही है, तो उर्दू ग्रामर में आज हम कहावत के बारे में बात करेंगे, मुहावरे के बारे में बात करेंगे और फिर ये कि मुहावरे के साथ साथ ये बात करेंगे कि रोज़मर्रा और मुहावरे के दरमियान फ़र्क कैसे किया जाता है, कैसे हम समझेंगे कि ये मुहावरा है और ये रोज़मर्रा है। इसी तरह से जब कहावत पे बात करेंगे तो वहाँ ये देखेंगे कि कहावत क्या चीज़ होती है और मुहावरा क्या चीज़ होती है। उन दोनों के दरमियान किस तरह का जो एक मानवी बोध है और जो एक सोअरी लिहाज से, देखने के लिहाज से भी देख कर के आप पहचान जाएँ कि ये चीज़ मुहावरा है और ये चीज़ कहावत है। तो इस सिलसिले में आज बात शुरू करने से पहले एक बार ज़हन नशी कर लेनी चाहिए, जो इससे पहले लेक्चर में भी हुई है, लेकिन वो बात इतनी अहम है कि मुझे उसे रिपीट करने में कोई हिचक महसूस नहीं हो रही है, क्योंकि उससे आपके जहन में एक बार फिर से वो मफ़हूम रवां हो जाएगा जो मफ़हूम के कहावत और रोज़मर्रा और मुहावरे को समझने के लिए बहुत अहम है। तो पहली चीज़ ये कि एक माना लफ्ज़ का तो वो होता है जिसे हम डिक्शनरी में देखते हैं, लुग़त में देखते हैं। लुग़त में देख कर के जो माना हमें मिलता है, मसलन मैंने इससे पहले मिसाल दी थी चिराग या आफ़ताब, तो इस लफ्ज़ का जो मतलब डिक्शनरी में या लुग़त में लिखा हुआ है वो उसका लुग़वी मफ़हूम या मतलब है। एक तो चीज़ ये हो गई। दूसरी चीज़ होती है कि अवाम में जो मफ़हूम राइज है, यानी लुग़त में नहीं, अवाम में किस तरह से उस लफ्ज़ को लिया जाता है। जैसे रोज़गार, रोज़गार को अवाम इस तरह से इस्तेमाल करते हैं कि मुलाज़मत और पेशे के माना में इस्तेमाल करते हैं। तो इसी तरह से तहज्जुद जैसे एक नमाज का नाम पड़ गया है, जबकि उसका जो मफ़हूम है लुग़त में वो ये है कि रात में जगना, रात के वक्त जगना, लेकिन इससे एक ख़ास किस्म की नमाज मुराद ली जाती है। तो ये वो जो लफ्ज़ है वो लफ्ज़ अपने लुग़वी माना से हट कर के अवाम के जो के दरमियान मकबूल मफ़हूम है उसको वो लेता है। तो वो एक तरह से इस्तिलाही ना हो कर के एक अवाम के अंदर जो मकबूल है मफ़हूम, वो चीज़ कहना चाहिए कि इस्तिलाही भी कह सकते हैं आप उसे। और एक चीज़ होती है बिल्कुल अलग जो कि उसमें मफ़हूम में इस्तेमाल नहीं होती, यानी कि जो एक लफ्ज़ है और वो लफ्ज़ लुग़त के मफ़हूम में इस्तेमाल नहीं हो रहा, लुग़त में उसका वो माना नहीं मिल रहा है। इसी तरह अवाम के दरमियान भी उसका वो मफ़हूम नहीं है, बल्कि एक बिल्कुल अलग माना इस्तेमाल किया जा रहा है। जैसे चिराग जो एक लफ्ज़ है उसका अगर माना हम ये लें कि वो अपने घर का चिराग है, वो इस ख़ानदान के चश्मो चिराग थे। तो चश्मो चिराग, चिराग जो लुग़वी माना में एक आला है जिससे रोशनी होती है, इस्तिलाह में उसका कोई दूसरा मफ़हूम नहीं है। लेकिन जब हमने लुग़त से हट कर के एक माना उसके लिए इस्टेब्लिश किया है, बहुत ज़माने के बाद अदब में इस तरह की चीज़ें आती हैं कि एक लफ्ज़ को उसके माना में ना इस्तेमाल करके बिल्कुल दूसरे माना में इस्तेमाल करते हैं, तो वो मजाजी माना और गैर हकीकी माना कहलाता है। तो अब चश्मो चिराग जब हम कहते हैं तो चश्म के माना तो आँख है
اور چراغ کا مطلب آپ دیکھتے ہیں کہ وہ چیز جس سے روشنی پیدا ہوتی ہے. تو اب وہ یہ لفظ بیٹے کے لیے استعمال ہوتا ہے جو خاندان کی میراث کو، اس کی وراثت کو آگے بڑھانے کا ذمہ دار ہوتا ہے. تو یہ آپ دیکھیں کہ لفظ کچھ اور ہے اور اس کا مفہوم کچھ اور ہے. تو اس طرح ہمیں یہ بات سمجھ میں آئی کہ ایک جو لفظ ہوتا ہے جو کہیں عبارت میں استعمال ہے، کہیں کچھ میں استعمال ہے، تو اس کے کئی شیڈز ہیں اس کے معنی کے. ایک تو وہ لغت کا مفہوم ہے، دوسرے وہ مفہوم ہے جو عوام مراد لیتی ہے، اور تیسرے وہ مفہوم ہے جس کو لٹریچر میں میٹافریکل معنی میں استعمال کرتے ہیں، جسے ہم کہتے ہیں استعاراتی انداز میں استعمال کرتے ہیں. جیسے کہ جو میں نے مثال آپ کے سامنے رکھی کہ وہ اپنے خاندان کا چشم و چراغ ہے. تو اب یہاں پہ ہم بالکل اس کو ایک الگ معنی مفہوم میں استعمال کر رہے ہیں. تو یہ میٹافریکل بھی ہے، اور اس کو ہم ذرا دوسرے حساب سے کہتے ہیں، یعنی ذرا سا اس کا اگر اس سطح نیچے کر کے بات کریں تو وہ غیر حقیقی معنی میں استعمال کر رہے ہیں، یہ ہم اسے بیان کرتے ہیں. یہ میں نے تمہید اس لیے بتائی آپ کو آج کہ جو باتیں آج ہم ڈسکس کریں گے، مثال کے طور پر ہم آج بات کریں گے محاورے کے اوپر. تو محاورے کے اوپر بات کریں گے، پھر یہ بھی دیکھیں گے کہ محاورے اور روزمرہ کے درمیان فرق کن کن بنیادوں پر ہے. کیسے ہم پہچانیں گے کوئی چیز محاورہ ہے، کوئی لفظ محاورہ ہے اور کوئی لفظ روزمرہ ہے. اسی طرح سے ہم کہاوت کے بارے میں معلوم کریں کہ اس کی ڈیفینیشن کیا ہے، اس کی تعریف کیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ روزمرہ، کہاوت اور محاورے کے درمیان کیا کیا فرق ہے جس کی وجہ سے ہم ان کو الگ طور پر آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں، شناخت کرتے ہیں. تو سب سے پہلے ہم آج اس لیکچر میں محاورے کے اوپر بات کریں گے. محاورے کا جو ہے لغوی معنی ہے گفتگو کرنا یا ہم کلام ہونا. ہم کلام ہونا مطلب کسی سے بات کرنا. اہل زبان کی اصطلاح میں دو یا دو سے زیادہ الفاظ کے اس مجموعے یا مرکب کو محاورہ کہتے ہیں جو کسی مصدر سے مل کر بنا ہو اور وہ اپنے لغوی معنی یا حقیقی معنی کے بجائے کسی دوسرے مجازی یا غیر حقیقی معنی میں استعمال ہوا ہو. آسانی کے لیے آپ اسے ایسے سمجھیں کہ عام بول چال میں شامل ایسے فقرے جو اپنے اصل معنی کی بجائے مختلف معنی میں مستعمل ہو انہیں محاورہ کہتے ہیں. یہ ایک ڈیفینیشن ہے محاورے کی، جس کو ہم آسانی سے اس طرح سمجھتے ہیں کہ بول چال میں کچھ ایسے الفاظ شامل ہو جاتے ہیں جو اپنے اصلی معنی میں استعمال نہیں ہوتے ہیں بلکہ وہ غیر اصلی معنی میں، یعنی ان کا ایک الگ کوئی معنی وضع کر لیا گیا ہے، لوگوں کے درمیان وہ اس کا چلن ہو گیا ہے، اور اسے ناقدین نے، اسے ادب کے جو زبان داں ہیں ان لوگوں نے اسے تسلیم کر لیا ہے. تو اس کا وہ ایک غیر حقیقی معنی جو مجازی معنی ہے وہ زیادہ اہم ہو جاتا ہے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ محاورے میں چیز ہوتی ہے کہ وہ مصدر سے، یعنی مصدر کا مطلب یہ ہوا کہ اس کے آخر میں نہ جڑے. جیسے ہم کہتے ہیں کہ پینا، تو پینا ورب ہونے کے ساتھ ساتھ یہ مصدر بھی ہے کیونکہ اس کے آخر میں نہ کی علامت جڑی ہوئی ہے. تو مصدر کے لیے آپ یہ سمجھیے کہ اس کے آخر میں نہ ہوتا ہے تب وہ چیز مصدر ہے. اب اگر کوئی واحد ہے جملے میں اور مؤنث ہے، یعنی کہ جنڈر میں فیمینن ہے، تو اس کا کس طرح استعمال ہوگا؟ اس نے چائے پی لی. پینا ایک ورب ہے اور مصدر بھی ہے، لیکن چونکہ ہم عورت کے بارے میں بات کر رہے ہیں تو سینٹنس کا اسٹرکچر کچھ اس طرح کا ہو جائے گا کہ اس نے چائے پی لی. تو محاورے میں اس کا بڑا خیال رکھا جاتا ہے، یعنی مصدر تو ہے لیکن جب وہ استعمال کریں گے جملے میں تو وہاں پر آپ کو جنڈر کا، آپ کو اس کے واحد اور جمع ہونے کا، ان چیزوں کی تطبیق کرنی پڑتی ہے، وہاں پر اس کو اپلائی کرنا پڑتا ہے، تب جا کر کے وہ صحیح معنوں میں محاورہ کہلائے گا. ہم اور بھی اس کے ساتھ مثالیں دیکھیں گے. مثال دیکھتے ہیں. پہلی مثال یہ ہے کہ جیسے باغ ہونا. باغ ہونا دو لفظوں کی تکرار ہے. باغ کا مطلب باغیچہ، جو باغ گلستان ہوتا ہے. باغ ہونا یعنی کہ بہت خوش ہونا. تمہاری کامیابی کی خبر سن کر میرا دل
باغ باغ ہو گیا. ایک مثال ہے, آپ اسے مان کے چلیے. اب یہ مثال کس طرح سے محاورے کو استعمال کر رہا اپنے اندر, اس کو دیکھیے. محاورہ کیا ہے؟ محاورہ ہے باغ باغ ہونا, دل باغ باغ ہونا, یہ محاورہ ہے. اور نا آخر میں استعمال ہو رہا ہے, ہونا. باغ کا لفظ اگر آپ مانیں صحیح معنوں میں, لغت میں مفہوم دیکھیں گے تو وہ ایک خاص ایریا ہے جس میں پھول پودے اور کیاریاں بنی ہوتی ہیں, مختلف قسم کے پھول ہوتے ہیں, مختلف قسم کے پھل اور ایسے درخت ہوتے ہیں جو آپ کو خوشبو دیتے ہیں, جو آپ کو پھل دیتے ہیں. یعنی ایسی جگہ جہاں پر آپ جا کر راحت محسوس کرتے ہیں. لیکن اس جملے میں کہ تمہاری کامیابی کی خبر سن کر میرا دل باغ باغ ہو گیا, یہ محاورہ ہے. اور یہ بتانا چاہ رہا ہے, یہ اپنے غیر حقیقی معنی میں استعمال ہو رہا ہے, اور بتانا چاہ رہا ہے کہ وہ بہت زیادہ خوش ہے. دوسری مثال دیکھیے کہ راہ دیکھنا. راہ دیکھنا یعنی کہ انتظار کرنا. آپ نے کوئی پارٹی دی ہوئی ہے, کچھ مہمانوں کو آپ نے فون پر انوائٹ کیا ہوا ہے. جیسے ہی وہ مہمان آتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ میں آپ کی ہی راہ دیکھ رہا تھا. تو راہ دیکھنا یہ محاورہ ہے. اب اگر ہم کہیں اس کو حقیقی معنی میں استعمال کریں تو راہ تو ایک راستہ ہے, سڑک ہے, اور اس کو دیکھنا تو وہ بات پیدا نہیں ہوتی ہے. تو اس کو جب غیر حقیقی معنی میں استعمال کرتے ہیں, اہل زبان نے اس کو استعمال کیا ہے راہ دیکھنے کو, کس مفہوم میں؟ انتظار کرنے کے مفہوم میں. تو یہ چیز محاورہ ہوگی. ہم محاورے کو آگے بھی سمجھیں گے کیسے روزمرہ سے الگ ہے, لیکن فی الحال آپ یہ سمجھیے کہ ایک مثال ہوئی باغ باغ ہونا, دوسری مثال ہوئی راہ دیکھنا یعنی کہ انتظار کرنا, تیسری مثال ہے ناک میں دم کرنا یعنی کسی کو پریشان کرنا. اس نے تو میری ناک میں دم کر دی ہے. یعنی جب کسی مسئلے کو, کسی فرمائش کو کوئی بچہ آپ سے کرتا ہے کہ مجھے یہ کھلونا چاہیے ہی چاہیے, مجھے یہ چاہیے ہی چاہیے, تو آپ گھبرا کے پریشان ہو گئے کہ اس نے تو میری ناک میں دم کر دیا ہے, یعنی کہ اس نے مجھے پریشان کر رکھا ہے. تو ناک میں دم کرنا یعنی ناک میں سانس بھرنے سے یہ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. ناک میں سانس بھر لیا کہ دم یعنی کہ جو سانس ہے اس میں اٹک گیا, تو اس سے اس کا کوئی مفہوم نہیں ہے. یہ بالکل ایک الگ مفہوم میں استعمال ہے. آپ اسے بہت اچھی طرح جانتے ہیں. ہم اپنی زندگی میں, عام زندگی میں اسے بہت استعمال کرتے ہیں اس طرح کی چیزوں کو جسے ہم نہیں جانتے کہ یہ محاورہ ہے. تو یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ ہم اپنی زندگی میں عام بول چال میں جس طرح کی زبان استعمال کرتے ہیں, جو زبان کے دیگر چیزیں ہم استعمال کرتے ہیں, ان کے بارے میں جاننا کہ وہ یہ چیزیں ہیں. مثال کے طور پر جیسے میں نے یہ بتایا کہ راہ دیکھنا ہے, دل کا باغ باغ ہونا ہے, یا ناک میں دم کر دینا ہے, یہ سارے محاورے ہیں. روزمرہ کی کلاس اس سے پہلے ہوئی تھی, اس لیکچر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جیسے آب و دانہ, کہ اگر کوئی کہے کہ دانہ پانی, کہتا ہے دانہ پانی, میرا دانہ پانی اٹھ گیا ہے. اگر کوئی پانی دانہ کہتا ہے تو کہیں گے کہ یہ روزمرہ نہیں ہے. اسی طرح سے بار بار کیوں تقاضا کرتے ہو, تو اگر آپ اسے کہیں کہ ہر بار تقاضا کیوں کرتے ہو تو یہ روزمرہ نہیں ہے. یعنی روزمرہ وہ چیز ہے جسے اہل زبان جس طرح زبان کو استعمال کرتے ہیں. اہل زبان کون ہے؟ ایک تو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ اہل زبان وہ ہے جو, مثال کے طور پر اگر اردو کی پیدائش دلی اور اس کے اطراف میں ہریانے اور جو یہ پورا ایک بڑا سا علاقہ ہے, رامپور سے آپ کے امبالے تک کا علاقہ ہے, یہاں پیدا ہوئی ہے, تو یہاں کے جو عوام ہیں, یہاں کی جو ایک خاص بولی ٹھولی ہے, اسے آپ اردو کہتے ہیں. لیکن وہ بولی جو عوام بولتی ہے سڑکوں پر, چائے خانوں پر, یا دوسری جگہ پہ پبلک پلیسز پہ, وہ بولی اس زبان سے بالکل مختلف ہے جو ہم کتابوں میں پڑھتے یا لکھتے ہیں. لیکن وہاں بھی کم از کم ایک معیار بہرحال ضرور قائم رکھا جاتا ہے, بتایا جاتا ہے کہ یہ چیز اردو ہے اور اس کے یہ پیرامیٹرز ہیں. تو اہل زبان ہم انہی کو کہتے ہیں جو, اگر آپ نے اردو کی تعلیم اتنی حاصل کر لی اور اس پر ایک کامل دسترس حاصل کر لی, تو بھی آپ اہل زبان میں ہو سکتے ہیں, اس شرط کے ساتھ کہ آپ
کا اٹھنا بیٹھنا بھی اہل زبان کے ساتھ ہو، کیونکہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو روایات کی مدد سے ہمارے اندر آتی ہیں. یعنی بڑے بوڑھے جو پرانی نسل کے لوگ ہیں وہ جس طرح زبان کو استعمال کرتے ہیں ان کے ذریعے سے آتی ہے، وہ چیز کتابوں میں ہمیں نہیں ملتی ہے. تو اس لیے اہل زبان کی شرط اور قید لگائی جاتی ہے، کیونکہ اس میں یہ پتہ چلتا ہے کہ جو زبان کی روح ہے وہ اس میں رچی بسی ہے، اور جب تک آپ ان چیزوں کو اپنے اندر انٹرنلائز نہیں کریں گے تب تک آپ اہل زبان نہیں ہو سکتے. اور یہ ایک بڑا مشکل کہنا چاہیے پروسیس ہے. ہاں، آپ میں شدھ بدھ پیدا ہو جاتی ہے جب آپ لٹریچر پڑھتے ہیں، جب آپ زبان کو پڑھتے ہیں مضبوطی سے، اس کی بنیادوں سے واقف ہوتے ہیں، تو آپ میں ایک سمجھ پیدا ہو جاتی ہے. آپ کے اندر اگر اس کا مزاج ہے زبان کو سمجھنے کا، تو آپ میں یہ مادہ پیدا ہو جاتا ہے کہ فرق کر سکیں کہ کیا زبان کے اندر داخل ہے اور کیا زبان سے باہر ہے. تو ٹھیک اسی طرح سے کہ روزمرہ کی بحث میں آپ نے دیکھا کہ جیسے بار بار تقاضا کیوں کرتے ہو، یا یہ میرے روز کا معمول ہے. اگر میں یہ کہوں کہ میرے ہر دن کا معمول ہے تو وہ روزمرہ نہیں ہے، کیونکہ اہل زبان اس طرح استعمال نہیں کرتے. لیکن محاورہ بالکل ایک الگ چیز ہے. محاورے سے زبان کی جو ایک خوبصورتی ہے وہ بہت زیادہ اہم بن جاتی ہے، اس سے بہت زیادہ نکھر جاتی ہے. لیکن اس کے ساتھ ایک اور چیز یاد رکھیں، اگر آپ لکھتے وقت محاورے کا استعمال نہیں کر رہے ہیں تو آپ کی اس پہ گرفت نہیں ہوگی. یعنی یہ نہیں کہا جائے گا کہ آپ نے زبان و بیان کو صحیح طور پر برتا ہے یا نہیں برتا، اس کے اوپر سوال نہیں قائم کیا جا سکتا. لیکن اگر آپ نے روزمرہ کو نہیں برتا ہے تب آپ کی گرفت ضرور ہوگی. اگر روزمرہ کے حساب سے آپ نے زبان نہیں لکھی ہے، مثال کے طور پر کوئی شاعری کی کتاب ہے یا کوئی شعری مجموعہ ہے یا کوئی آپ کا مضمون ہے یا کوئی مقالہ آپ لکھ رہے ہیں، اس میں اگر آپ نے روزمرے کو اس طرح سے نہیں برتا ہے جس طرح کہ اہل زبان برتتے ہیں، تو آپ پر یہ الزام عائد ہو سکتا ہے کہ آپ کو زبان نہیں آتی ہے. یہ فرق ملحوظ رکھنا اور یہ ذہن میں رکھنا بہت ضروری ہے. تو اب ہم محاورے کو ذرا اور آگے بڑھاتے ہیں. داغ دہلوی کا شعر ہے کہ کب شرارت سے باز آتے ہیں، آگ پانی میں وہ لگاتے ہیں. اب دیکھیے کہ آگ پانی میں لگانا محاورہ ہے جس کے مجازی معنی ہے کہ جہاں لڑائی نہ ہوتی ہو وہاں لڑائی کرا دی جائے. یہاں آگ پانی میں لگانا اپنے اصلی معنی سے ہٹ کر مجازی معنی میں استعمال ہوا ہے، اس لیے یہ محاورہ ہے. ایک دوسری مثال لیجئے کہ سامان سر پر اٹھانا، یہ محاورہ نہیں ہے کیونکہ یہ اپنے اصلی معنی میں استعمال ہوا ہے. جیسے قلی سامان اٹھاتا ہے سر پر، وہ اپنے اصلی معنی میں استعمال ہوا ہے. لیکن جب آپ یہ کہیں کہ آسمان سر پر اٹھانا، تو ظاہر ہے کہ آسمان کو کوئی شخص اپنے سر پر نہیں اٹھا سکتا ہے. آسمان سر پر اٹھانا یعنی کہ ہنگامہ برپا کرنا، ایک ایسا مطلب ماحول بنا دینا کہ گھر میں جیسے کوئی بچہ ہے جس کی ضد پوری نہیں ہو رہی، تو وہ چیزیں توڑتا پھوڑتا ہے، وہ کھلونے پھینکتا ہے اور شور مچاتا ہے، ادھر سے ادھر کر رہا ہے، تو اس کے بارے میں یہ کہا جائے گا کہ اس نے پورا گھر یا آسمان سر پر اٹھا رکھا ہے. یعنی کہ وہ بہت زیادہ ہنگامہ کر رہا ہے، ہنگامہ کاٹ رہا ہے، جسے ہم کہتے ہیں اہل زبان استعمال کرتے ہیں، خاص طور سے دلی میں استعمال کرتے ہیں کہ ہنگامہ کاٹنا، یعنی کہ ہنگامہ کر رہا ہے. اب آپ دیکھیں کہ اس مثال کو ہم اور آگے بڑھاتے ہیں کہ جملوں میں استعمال ہونے کی صورت میں محاوروں کے مصادر اردو زبان و قواعد کے لحاظ سے تذکیر و تانیث، واحد جمع اور زمانے کے اعتبار سے فعل میں بدل جاتے ہیں. مثلاً گھاٹ گھاٹ کا پانی پینا محاورہ ہے. اب آپ دیکھیے کہ میر انیس نے، جو بہت قادر الکلام شاعر ہیں، اور مرثیے کا جب بھی اردو میں ذکر ہوتا ہے، اردو مرثیے کا، تو خاص طور سے ہمارا ذہن میر انیس کی طرف جاتا ہے کہ میر انیس نے اردو مرثیے کو ایک ایسی شان عطا کی ہے، ادبی شان عطا کی ہے جو رہتی دنیا تک قائم رہے گی. جب تک کم سے کم اردو زبان کی تاریخ ہے وہ بھلائی نہیں جا سکتی. جس طرح سے انہوں نے مرثیے کے فن کو عروج بخشا ہے وہ انہی کا حصہ ہے. جس طرح سے نادر تشبیہات استعمال کی ہیں، استعارات استعمال کی ہیں. اب آپ صرف ایک محاورہ دیکھیے جو انہوں نے استعمال کیا ہے
کہ پانی وہ خود پیے ہوئی تھی گھاٹ گھاٹ کے، دم اور بڑھ گیا لہو چاٹ چاٹ کے۔ اب دیکھیے کہ گھاٹ گھاٹ کا پانی پینا یہ محاورہ ہے۔ گھاٹ گھاٹ کا پانی پینا یعنی کہ بہت تجربہ کار ہونا۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ اگر کسی کے بارے میں یہ کہا جائے کہ وہ شخص گھاٹ گھاٹ کا پانی پیے ہوئے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اسے تجربہ ہے زندگی کے مختلف شعبوں سے آنے والے لوگوں سے، اس کا رابطہ ہے، اور وہ چیزوں کو ہر سچویشن میں سمجھتا ہے کہ کس طرح سے رسپونڈ کرنا ہے، کس طرح سے اس کا جواب یا اس کا رد عمل ہونا چاہیے، اسے بخوبی آتا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ میر انیس نے اس چیز کو کیسے برتا ہے۔ پانی وہ خود پیے ہوئی تھی، مؤنث کے بارے میں بات ہو رہی ہے، یعنی جنڈر وہاں ڈیسائیڈ ہے۔ پانی وہ خود پیے ہوئی تھی، گھاٹ گھاٹ کا پانی پینا یہ محاورہ ہے۔ اس کو استعمال کر رہے ہیں تو کیسے کیسے چینج ہے، کیسے کیسی تبدیلی ہو رہی ہے۔ پیے ہوئی تھی گھاٹ گھاٹ کے، ہوئی تھی پہ غور کیجئے۔ تو اس سے ہمیں یہ اندازہ ہوتا ہے کہ جب محاورہ جملوں میں استعمال ہوگا تو وہ ذرا مختلف ہوگا، وہ قواعد کے حساب سے استعمال ہوگا۔ یعنی اگر جنڈر میں فیمنن استعمال ہے تو فیمنن کے حساب سے اس کی تطبیق ہوگی، اگر وہ میسکولن ہے، مذکر ہے، تو اس کا ویسا استعمال ہوگا، واحد ہے تو ویسا استعمال ہوگا، جمع ہے تو ویسا استعمال ہوگا۔ پھر ٹینس کے حساب سے بھی اس میں آپ کو دیکھنا پڑے گا۔ پیے ہوئی تھی، ماضی کی بات کر رہے ہیں تو اس لیے وہاں پر ایسا کریں، پی رہی تھی یا پیے ہوگی، یا کوئی دوسری مثال جس میں ہم، جیسے کہ مثال کے طور پر باغ باغ ہونا، ایک مثال میں نے آپ کو دی کہ اگر تم نے اپنی کامیابی کی خبر مجھ کو سنائی تو میرا دل باغ باغ ہو جائے گا، تو ٹینس کے حساب سے تبدیلی ہوئی نا۔ تو آپ یہ محسوس کیجئے کہ ٹینس کے حساب سے بھی تبدیلی ہوتی ہے، اور مذکر مؤنث کے حساب سے یعنی جنڈر کے حساب سے بھی تبدیلی ہوتی ہے، اس کے بعد واحد جمع کے حساب سے بھی تبدیلی ہوتی ہے۔ تو محاورے کو برتنے میں ان چیزوں کا لحاظ رکھنا بہت ضروری ہے۔ اب آپ دیکھیں آگے، اسی طرح سے ایک مثال ہے محاورے اردو زبان کی شان میں، میں دشمنوں کو پاکیزہ سزا دیتا ہوں، ہاتھ اٹھاتا نہیں نظروں سے گرا دیتا ہوں۔ آپ دیکھیں نظروں سے گرانا کیا چیز ہوتی ہے؟ نظروں سے گرانا سیدھا سیدھا محاورہ ہے، یعنی کسی کو لائق اعتبار نہ رکھنا۔ دوسری مثال ہے، سینہ تمام جلنے لگا دل کے داغ سے، لو گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ اب آپ یہاں دیکھیں یہ محاورہ ہے۔ محاوروں کو ایک بات تو اور بھی آپ یاد رکھیں کہ جس طرح وہ برتے جا رہے ہیں اس میں تصرف جائز نہیں ہے۔ تصرف جائز نہیں کا مطلب یہ ہوا کہ جیسے باغ باغ ہونا، آپ چاہیں کہ میں اسے باغ گلستہ ہونا کر دوں، یا ایک باغ کم کر کے باغ ہونا صرف لکھوں، تو یہ پھر محاورہ نہیں رہ جائے گا۔ تو یہ ایک بہت بڑی شرط ہے کہ محاورے جس طرح اہل زبان نے استعمال کیے ہیں یا زبان میں رائج ہیں، آپ کو ویسے ہی استعمال کرنا ہے۔ کچھ فرق ہے قواعد کے حساب سے، یعنی جنڈر کے حساب سے، قواعد کے حساب سے، ماضی، مستقبل اور حال کے جو زمانے ہیں ان کے حساب سے اس میں تبدیلی ہوگی، لیکن اس کی بنیادی روح میں فرق نہیں ہوگا۔ مثلا اگر باغ باغ ہونا ہے تو آپ ایک باغ کم نہیں کر دیں گے، یا ایک باغ اور ایڈ نہیں کر دیں گے، جو باغ 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 ہونا یعنی 3 باغ نہیں کر سکتے، یا ایک باغ کم نہیں کر سکتے۔ تو یہ کمی اور زیادتی آپ نہیں کر سکتے، اور باقی چیزیں اس میں ہوں گی۔ اسی طرح سے ایک مثال ہے 9 2 11 ہونا، یہ محاورہ ہے۔ 9 2 11 ہونا یعنی کہ چلتا بننا، چلے جانا۔ اب یہ اگر کوئی کہے کہ بھائی 9 2 11، تو 9 2 11 کی کیا ضرورت ہے؟ 8 3 11 بھی ہوتے ہیں، 8 میں 3 جوڑ دے تو 11 بن جاتے ہیں۔ تو میں ایسے کیوں نہ کہہ لوں کہ پولیس آتے ہی چور 8 3 11 ہو گئے، تو کہا جائے گا بھائی ایسا ہے کہ آپ تصرف نہ کریں۔ تو تصرف کا مطلب آپ سمجھ گئے؟ تصرف یہ کہ جس طرح سے چیزیں اہل زبان سے منقول ہیں اور کتابوں میں آ رہی ہیں ویسے ہی آپ کو استعمال کرنا ہے۔ اگر آپ نے اس میں لسان دانی کا، آپ نے زبان دانی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس میں 1 2 چیزیں کم کر دیں، 1 2 چیزیں بڑھا دیں، تو آپ کو یہ کہا جائے گا کہ آپ نے صحیح طور پر اسے نہیں برتا ہے۔ ایک چیز اور سمجھنے کی ہے کہ قواعد نویسوں اور اردو زبان کے ماہرین نے اسموں کے لحاظ سے بھی
محاوروں کے الگ الگ اقسام بتائی ہیں، جیسے کہ نباتاتی محاورے۔ نباتاتی محاورے کیسے ہوتے ہیں؟ گیہوں کے ساتھ گھن پسنا، بانس پر چڑھانا، گھاس کھودنا، یہ نباتاتی محاورے ہیں۔ نباتاتی مطلب پلانٹ سے ریلیٹڈ محاورے ہیں۔ اعضائی محاورے مطلب آنکھوں کا تارا ہونا، ایڑیا رگڑنا، بغلیں بجانا، یہ اعضائی محاورے ہیں، یعنی عضو، یعنی کہ بدن کا کوئی پارٹ ہے اس سے آپ چیزوں کو بنا رہے ہیں تو اعضائی محاورے کہتے ہیں۔ اسموں کے لحاظ سے بھی محاوروں کے بہت ساری قسمیں ہیں، نباتاتی ہو گئے، اسی طرح سے اعضائی محاورے ہو گئے۔ کچھ محاورے ایسے ہیں جو ہمارے ہاں مرد استعمال نہیں کرتے، وہ صرف خاتون خانہ استعمال کرتی ہیں، خواتین کے لیے ہی خاص طور پر ہے، اور خاص طور پہ اس طرح کا دلی اور لکھنؤ کے دبستان میں یہ بہت زیادہ، لکھنؤ میں تو خاص طور سے ایک صنف تھی شاعری کی، ریختہ ایجاد ہو گئی تھی، جس میں اور بہت سارے محاورے استعمال ہوتے تھے۔ دلی میں بھی بیگماتی جو زبان ہے، آپ ان کی کتاب پڑھیں، بیگماتی زبان میں بہت محاوروں کی تعداد دی ہوئی ہے۔ اسی طرح سے ان میں محاوروں ہیں عورتوں، جو خاص طور سے جو عورتیں استعمال کرتی ہیں، اس میں ایک محاورہ جھاڑو پھیرنا، آنچل سے باندھنا۔ آنچل سے باندھنا مطلب بالکل یعنی اسے جدا نہ ہونے دینا، خاص طور سے اسے زن مریدی جسے کہتے ہیں، کہ جب کوئی آدمی صرف اپنی جو اس کی وائف ہے، اس کی جو اہلیہ ہے، صرف اس کی بات ماننے لگے تو دوسرے لوگ اسے کہتے ہیں کہ اس نے اسے آنچل سے باندھ رکھا ہے، یعنی اسے بہت پیار کرنا لیکن اسے اپنے قابو میں، کنٹرول میں رکھنا۔ پیچھے پڑنا، یہ بھی نسوانی محاورہ ہے، یعنی کسی کے پیچھے پڑنا مطلب یہ کہ اسے ایک طرح سے تنگ کر دینا، دق کر دینا۔ اب دو تین چیزیں ہیں، ہم آپ کو بتائیں کہ روزمرہ اور محاورے میں فرق کیا کیا ہے۔ پہلا فرق تو یہ ہے کہ روزمرہ اپنے جو الفاظ ہیں وہ سب کے سب اپنے حقیقی معنوں میں استعمال ہوتے ہیں۔ حقیقی معنوں کا مطلب یہ ہے کہ اس میں جیسے آنن فانن غائب ہو گیا، دوسرا جملہ ہے پلک جھپکتے ہی وہ غائب ہو گیا۔ دونوں جملوں کا مفہوم ایک ہی ہے، لیکن پہلا روزمرہ ہے اور دوسرا محاورہ ہے۔ آنن فانن اپنے لغوی معنی میں استعمال ہوا ہے، جبکہ پلک جھپکنا جب جھپکاتے ہیں تو ظاہر ہے کہ ہم ایک ہی عمل ہے، لیکن اس کا جو ایک مفہوم ہے وہ بالکل الگ ہے۔ اگر محاورہ استعمال نہ ہو، دوسرا فرق، اگر محاورہ آپ استعمال نہیں کرتے زبان میں تو آپ کو کہا جائے گا کہ کوئی دقت نہیں ہے، کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے، آپ پر گرفت نہیں ہوگی، لیکن اگر روزمرہ استعمال نہیں ہے تو یہ ضرور کہا جائے گا کہ آپ کو زبان نہیں آتی ہے۔ تیسرا فرق، روزمرہ میں سیدھے سادھے اور آسان فقرے ہوتے ہیں جن کے الفاظ کا صوری اور معنوی مطلب ایک جیسا ہوتا ہے، مثلا سیر سپاٹے، کھیل تماشے، آنی جانی، بھاگ دوڑ۔ اس کے برخلاف محاوروں میں روزمرہ جیسی سلاست نہیں ہوتی، کیونکہ محاورات کے الفاظ اپنے لغوی معنی سے ہٹ کر مجازی معنی دیتے ہیں۔ محاوروں میں ایک دوسرا فرق روزمرہ کے اندر یہ بھی ہے کہ اس میں نہ کی علامت ہوتی ہے محاوروں میں، جبکہ روزمرہ میں نہ کی علامت نہیں ہوتی۔ پانچواں فرق یہ ہوتا ہے کہ قواعد کی پابندی بہت حد تک ضروری ہوتی ہے محاورے میں، اور روزمرہ میں یہ چیز نہیں ہے۔ تو اب یہ تین چار فرق کے ساتھ آپ یہ بات یاد رکھیں کہ دونوں کے اندر آپ تصرف نہیں کر سکتے۔ تصرف کریں گے تو وہ چیز ضائع ہو جائے گی، وہ چیز ختم ہو جائے گی، اور وہ پھر وہ اہل زبان سے جو چیزیں منقول ہیں وہ چیزیں نہیں ہوں گی۔ تو اب اس کے ساتھ دو تین تمرینیں بھی دی ہوئی ہیں، میں نے مثالیں دی ہوئی ہیں، دیکھ لیں۔ بال بل بچنا، راہ دیکھنا، ناک میں دم کرنا، جان میں جان آنا، پتھر تلے ہاتھ دبنا، پیٹ میں چوہے دوڑنا، بال کی کھال اتارنا، باتوں میں آنا، پانی پانی ہونا۔ کچھ ایکسرسائز ہیں، ایکسرسائز 1 2 ایکسرسائز دی ہوئی ہیں، جس میں نے آپ سے یہ کہا ہے کہ آپ اسے دیکھیے کہ روزمرہ کیا ہے اور محاورہ کیا ہے، اسے آپ ڈسٹنگوش کیجئے، بالکل دونوں کو الگ لکھ کر کے جو خالی جگہ ہے اس میں آپ لکھ دیں۔ تو آج ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے محاورہ زبان کی نزاکت کو، اس کی خوبصورتی کو اپنے اندر سموئے ہوئے ہے، اور کس طرح سے وہ ایک بہت ہی اہم رول ادا کر رہا ہے زبان کو بہت ہی بنیادی اہمیت دیتے ہوئے اس کو آگے بڑھانے میں۔ تو روزمرہ اور اس کے فرق کو بھی ہم نے جانا، تو مجھے امید ہے کہ آپ نے یہ سیشن بہت اچھے سے سمجھا ہوگا اور اس کو دیکھا ہوگا، اور آپ اسے دیکھ کے بار بار اس کے دونوں کے اندر روزمرہ اور محاورے کے درمیان فرق، اور روزمرہ کی جو تعریف آپ کے سامنے رکھی گئی، اور لفظ کے جو مختلف معنوں کی جو ایک ڈیبیٹ یا جو بحث آپ کے سامنے میں نے رکھی تاکہ آپ کو آسانی سے سمجھ میں آ سکے، اس سے کافی آپ کو فائدہ ہوا ہوگا۔ بہت بہت شکریہ۔
اب ہم بات کریں گے کہاوت کے بارے میں۔ آپ جانتے ہیں کہ اردو میں کئی چیزیں ایک ساتھ بول دی جاتی ہیں۔ مثال کے طور پر ہم روزمرہ بول دیتے ہیں، کہاوت بول دیتے ہیں، اسی طرح سے محاورہ بول دیتے ہیں کہ اس کے ہاں روزمرہ کا استعمال ہے، اس کے ہاں کہاوت کا استعمال ہے، اس کتاب میں کہاوت بہت ہے۔ جیسے ڈپٹی نذیر احمد کے بارے میں ہے کہ وہ محاورے زبردستی کے ٹھوس دیا کرتے تھے، مطلب اپنی تحریر میں وہ زبردستی کے، بھرتی کے کہنا چاہیے کہ اس سے ان کی روانی کہتے ہیں کہ متاثر ہوتی تھی۔ تو کسی چیز کو استعمال کرنا اگر ایکسیس ہو جا رہا ہے آپ کی تحریر میں تو اس سے خامی پیدا ہو جاتی ہے، لیکن اگر چیزیں استعمال نہ ہوں تو اس سے جو ایک کمی اور تشنگی کا احساس ہوتا ہے وہ بھی ناقابل بیان ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ شاعری لکھ رہے ہیں یا نثر لکھ رہے ہیں اور وہاں آپ روزمرہ کا استعمال نہیں کر رہے ہیں تو ظاہر ہے کہ جو ایک اہل زبان ہے یا کوئی تھوڑی بہت بھی دانش رکھتا ہے، شدھ بدھ رکھتا ہے اردو کی، جب وہ پڑھے گا اور تو آپ کی تحریر میں وہ نزاکت نہیں محسوس ہوگی، وہ سے کمی محسوس ہوگی، اسے لگے گا کہ نہیں آپ نے زبان کو بہتر ڈھنگ سے نہیں برتا ہے۔ تو کچھ چیزیں ہم بہت ہی تیزی میں بول جاتے ہیں، روزمرہ ہے، محاورہ ہے، کہاوت ہے، لیکن ظاہر ہے کہ یہ چیزیں اپنے درمیان ان کی اپنی الگ الگ تعریفات ہیں اور ان کے درمیان بہت بڑا فرق ہے۔ اس فرق کو سمجھتے ہوئے اپنی تحریروں میں ان چیزوں کو لانا وہ بہت اہم ہے۔ تو اب اس حصے میں ہم بات کریں گے کہاوت کے اوپر۔ کہاوت کیا چیز ہے؟ کہاوت ایک یا چند جملے جو عرصہ دراز سے کسی خاص موقع پر بار بار بولے جاتے ہیں اور ان کے الفاظ اپنے اصلی معنوں سے ہٹ کر کچھ اور معنی دیتے ہیں، ان کو ہم ضرب المثل یا کہاوت کہتے ہیں۔ کہاوت کے بارے میں یہ جو چیزیں ہوتی ہیں جیسے کہاوت ہے، یہ کوئی ایک دن میں چیز نہیں پنپتی ہے، یہ برسوں سے جو زبان سفر کر رہی ہے، زبان کا جو ایک ارتقائی سفر ہے اس کی تاریخ ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ دھیرے دھیرے کوئی چیز، کوئی مثل، کوئی کہاوت زبان کا حصہ بنتی ہے، اور اگر اس حصے کے اوپر، اس ٹکڑے کے اوپر آپ غور کریں تو اندازہ ہوگا کہ اس کے پیچھے ایک بہت بڑی سماجی حقیقت، ایک بہت بڑی سچائی جسے اہل زبان نے تسلیم کیا ہے، وہ چیز اس محاورے کے، اس کہاوت کے ذریعے سے آپ تک منتقل ہوتی ہے۔ ایک بہت بڑا تجربہ، ایک گہرا تجربہ آپ تک ان لفظوں کی مدد سے پہنچتا ہے۔ تو کہاوت کی اگر ہم تعریف کریں تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایسے کچھ خاص جملے یا الفاظ کا ایسا چند الفاظ کا ایسا مجموعہ جو اپنے اصلی معنی میں استعمال نہ ہو کر غیر اصلی معنی میں استعمال ہو رہا ہے، اسے ہم ضرب المثل کہتے ہیں یا کہاوت کہتے ہیں۔ بلکہ اسی طرح آپ دیکھیے کہ کہاوت کو ہی بار بار کہی جانے والی بات کی وجہ سے ہی، اس کی مناسبت سے ہی اس طرح کے جملوں کا نام کہاوت پڑ گیا۔ یعنی ایسی چیزیں جو کلام کے دوران، بات چیت کے دوران آدمی اپنی بات کی تکمیل کے لیے اور اپنی بات کو بہت ہی مؤثر انداز میں دوسرے تک کنوے کرنے کے لیے ان چیزوں کا سہارا لیتا ہے۔ یہ ایک طرح سے کہنا چاہیے کہ فنی تدابیر ہیں، یعنی لٹریری ڈیوائسز ہیں جو آدمی اپنی بات کو بہت ہی مؤثر طور پر پہنچانا چاہتا ہے، وہ ان چیزوں کا استعمال کرتا ہے اور ان چیزوں کے استعمال سے اپنے مافی ضمیر کی کما حقہ ادائیگی کرتا ہے، اور بلکہ زیادہ بہتر طریقے سے وہ اپنی بات کہہ پاتا ہے۔ یہ کہاوتیں اردو زبان کا سرمایہ ہے جو طویل گفتگو کو مختصر کر دیتی ہیں۔ مطلب آپ یہ سمجھیں کہ آپ کو کوئی بہت بڑی بات کہنی ہے، اس کے لیے آپ کو 5 یا 6 جملے چاہیے، اور اگر آپ نے صرف کہاوت کا سہارا لے لیا تو وہ ایک جملے میں وہ بات ادا ہو جاتی ہے۔ تو اس طرح آپ سمجھ سکتے ہیں کہ مطالب اور مفاہیم کے وسیع پہلو کو اگر آپ سمونا چاہتے ہیں، وہ اس میں ایک یکجا کرنا چاہتے ہیں، تو آپ وہاں پر استعمال کرتے ہیں کیا؟
कहावत इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि बड़े तजर्बे को, बड़ी बड़ी बातों को, जिनको हम 4 या 5 जुमलों में कहते हैं, तवील गुफ्तगू को आप मुख्तसर गुफ्तगू में एक जुमले में अदा कर देते हैं। कुछ मिसालें हम जब आगे देखेंगे तो हमें इससे अंदाज़ा होगा कि किस तरह से इसने ज़बान को कहना चाहिए इनरिच करने में, मुतमव्विल बनाने में कितना अपना योगदान दिया है, कितना इसमें ताउन दिया है। यहाँ एक बातें और याद रखिए कि रोज़मर्रा मुहावरा या कहावत, ये जो दीगर अदबी इस्तिलाहात होती हैं ना, जो अदबी इस्तिलाह कुछ और होती हैं, अदबी इस्तिलाह के तौर पर इसे गढ़ा नहीं जा सकता। यानी इसमें जो असल उसूल बात यह है कि जो हम अहले ज़बान से सुनते हैं, जो उनसे चीज़ें नक़ल होकर हमारे तक पहुँची हैं, उनको ही हम सरमाया जानते हैं और उसको वैसा ही इस्तेमाल करना जैसा कि हमें वो मिली हैं, तो जा कर के हम उसका हक़ अदा कर पाते हैं और ये कह पाते हैं कि हमने रोज़मर्रे का इस्तेमाल किया, मुहावरे का इस्तेमाल किया, या फिर ये कि कहावत का इस्तेमाल किया। आम बोलचाल के जुमले जो अपने लफ्ज़ी माना से हटकर कुछ और माना मदद करते हैं, माना तरसील करते हैं, उन्हें ज़रबुल मसल कहते हैं। अब यहाँ हम कुछ मिसालें देखेंगे पहले, तो उससे हमें अंदाज़ा होगा कि क्या कहते हैं, कहावत किसे कहते हैं। फिर उसके बाद हम कहावत और मुहावरे के दरमियान फ़र्क को समझेंगे। पहली मिसाल है, आप भले तो जग भला। ये एक कहावत है जो जब जो शख्स जैसा खुद होता है, दूसरों को भी वैसा ही समझता है। इंसान खुद अच्छा हो तो दुनिया उसके साथ अच्छा बर्ताव करती है। आप भले तो जग भला, यानी अब यह है कि जब आदमी खुद भला चंगा है और ख़ुद उसको कोई परेशानी लायक नहीं है, तो वो दूसरों के बारे में भी वैसा ही सोचता है और वैसा ही समझता है, दूसरों के दुख दर्द का एहसास नहीं होता। ये हम इस्तेमाल करते हैं ऐसे मौक़ों पर जब हम खुद परेशानी में हो और दूसरा हमारी परेशानी को समझ ना पा रहा हो और उसको वो एक्सेप्ट ना कर रहा हो और वो कहता है कि नहीं यार ऐसी कोई बात नहीं होती, तो हम वहाँ कहते हैं आप भले तो जग भला। यानी कि जब आपकी हालत बेहतर है तो आप दूसरे के बारे में उस तरह नहीं समझ पाते हैं। एक तो ये चीज़ हुई, यानी एक ये मिसाल हुई। दूसरी मिसाल है कि आदमी आदमी अंतर, कोई हीरा कोई पत्थर। सब इंसान एक जैसे नहीं होते, कोई अच्छा कोई बुरा, बड़े बुरे भले सभी किस्म के इंसान होते हैं। आप देखें कि अब ये हम जो है बड़े बूढ़ों से आम तौर पे सुनते हैं कि आदमी आदमी अंतर, कोई हीरा कोई पत्थर। तो ये ऐसे मौक़ों पर इस्तेमाल करते हैं जब हमें ये कहना होता है कि यानी कि पाँचों उंगलियां बराबर नहीं हैं। जब हम ये कहते हैं तो कहीं ना कहीं हम इसी तरह के मक़ूले और इसी तरह की सेइंग की तरफ जाते हैं, कहावत की तरफ जाते हैं कि कोई इंसान बहुत अच्छा होता है, फ़रिश्ता सिफत होता है, कोई ज़रा ख़राब, कोई ज़्यादा ख़राब, कोई बहुत अच्छा होता है। तो ये जो डिग्रीज़ का फ़र्क है, अच्छा, बहुत अच्छा, उम्दा तरीन, या फिर ख़राब, बहुत ख़राब, बदतरीन, तो ये डिग्री का फ़र्क हमें बताता है। वहाँ पर हम जब हम अपनी बात कहते हैं तो वहाँ हम इस तरह की कहावतों का भी इस्तेमाल करते हैं कि आदमी आदमी हीरा, कोई आदमी आदमी अंदर, कोई हीरा कोई पत्थर। तो ये बात कह कर के भी हम अपनी बात पूरी तौर पर बहुत मौसर अंदाज में पहुँचाते हैं। तीसरी मिसाल है, आप डूबे तो डूबे और को भी ले डूबे। यानी अपने नुकसान के साथ साथ दूसरे का भी नुकसान किया, अपने साथ दूसरों को भी मुसीबत में डाल दिया। ये तजर्बे से साबित है। आप देखिए इन मिसालों को, आप देखिए, आप काज महाकाज, अपना काम जितना अच्छा अपने हाथ से होता है दूसरे के हाथ से नहीं हो सकता। अगर हो भी जाए तो आपको तशफ़ी नहीं होती। तो बुज़ुर्गों ने इस तरह से ये एक मतलब कहावत बनाई कि आप काज महाकाज, अपने हाथ से काम करो, आपको दिली सुकून, दिली इत्मीनान भी रहेगा और आप जैसा चाह रहे थे उसी मेयार पर, उसी तरह की चीज़ वो बनी है क्योंकि ख़ुद वो आप कर रहे थे। दूसरे को ज़ाहिर है कि वो जो एक कहना चाहिए कि उस चीज़ से, उस काम से वो एसोसिएशन अंदर से महसूस नहीं होती, ताल्लुक़ महसूस नहीं होता, तो वो किस तरह करेगा, ज़ाहिर है कि उसमें कहीं ना कहीं कोई कमी आ सकती है। इसीलिए बुज़ुर्गों ने ऐसे मौक़ों पर कहा कि भैया आप काज महाकाज,
اپنا کام جب آپ خود کرتے ہیں تو اس میں دل کا اطمینان بھی ہوتا ہے اور جس طرح آپ چاہتے ہیں چیزوں کو ویسا ہی رکھتے ہیں. تو یہ ایک بہت بڑی مثال ہے کہاوت کی، جو ہم جب اپنے مافی ضمیر کو ادا کرنا چاہتے ہیں بہتر طور پر، ہم کوئی ایسی بات کہنا چاہتے ہیں جہاں پر یہ مثال پوری فٹ آ رہی ہو، مثال بیٹھ رہی ہو اچھے سے، وہاں پر ہم اسے استعمال کرتے ہیں. جیسے آسمان سے گرا کھجور میں اٹکا، ایک مصیبت سے چھوٹے نہیں دوسری مصیبت پھنس گئے، تو وہاں پر ہم اسے استعمال کرتے ہیں. یہ کہاوتیں، جتنی بھی کہاوتیں آپ نے دیکھی، 2 4 5 مثالیں میں نے آپ کے سامنے رکھی. مثلاً آپ بھلے تو جگ بھلا، آدمی آدمی انتر، کوئی ہیرا کوئی پتھر، آپ کاج مہا کاج، آپ ڈوبے تو ڈوبے اور کو بھی لے ڈوبے، آسمان سے گرا کھجور میں اٹا. یہ جو کہاوتیں ہیں اور سینگس ہیں، اپنی لفظی بناوٹ اور واقعاتی پس منظر اور سچائی کے مفہوم کے ساتھ زمانہ، حال، مستقبل کے لوگوں کے لیے کسوٹی پر اترے ہوئے یہ چیزیں ہیں. یعنی ایسا نہیں ہے کہ آج کے زمانے میں ہم اس چیز کو تو لاگو محسوس کر رہے ہیں کہ یہ چیزیں ایسی لاگو ہیں، ہم اس چیزوں کو استعمال کر رہے ہیں. یہ کل کو بھی، ہمارے پیچھے بھی جب یہ چیزیں استعمال ہوں گی تو ان کا مفہوم وہ ہوگا، کیونکہ یہ بہت ہی تجربے کے بعد اس طرح کی چیزیں زبان میں داخل ہوتی ہیں. زبان میں کوئی چیز فوراً داخل نہیں ہوتی. جو لینگویج کا کینن ہوتا ہے نا، ایک چیز ہوتی ہے کینن. کینن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کا ایک دائرہ، یعنی اس کا کہنا چاہیے کہ وہ چیز زبان کا حصہ بن جائے. کینن کا مطلب آپ موٹے طور پر سمجھے کہ اس چیز کا وہ حصہ بن جائے. تو زبان کی چیزیں جب حصہ بنتی ہیں کوئی چیز، تو وہ آسانی سے نہیں بنتی ہے. وہ اس پہ برسہ برس بلکہ صدیاں بیت جاتی ہیں، تب وہ چیز زبان کا حصہ بنتی ہے. اور اس بننے کے پیچھے، اس کا حصہ بننے کے پیچھے طویل تجربہ، طویل مشق اور سمجھنا چاہیے کہ اس کی سچائی، اس کی حقیقت کو پرکھ کر کے ماہرین تب ان چیزوں کو رفتہ رفتہ دھیرے دھیرے چیزیں وہ آتی ہیں. مثال کے طور پر یہاں کہاوت سے ہٹ کر کے ذرا ایک چھوٹی سی بات میں آپ کو کہوں کہ اب اردو میں بہت ساری چیزیں استعمال ہو رہی ہیں، لیکن ابھی وہ زبان کا حصہ نہیں ہے. میں یہی سمجھانا چاہ رہا ہوں آپ کو کہ زبان کا حصہ کوئی چیز کیسے بنتی ہے، کتنا ٹائم لگتا ہے. آپ اردو میں دیکھیں گے کہ جو نئے تخلیق کار ہیں، ناول نگار ہیں یا افسانہ نگار ہیں، وہ بہت ساری چیزیں استعمال کر رہے ہیں. مثلاً اردو میں فیل کرنے کو محسوس کرنا کہتے ہیں. اب کچھ ناولوں میں میں کچھ پڑھ رہا تھا، ایک پیپر مجھے لکھنا تھا، تو میں نے دیکھا کہ اس میں تخلیق کار جو ناولسٹ ہے وہ محسوس نہ لکھ رہا ہے. افسانوں میں لکھ رہا محسوس نہ، اس چیز کو محسوس نہ پڑے گا، محسوس نہ پڑے گا. آپ دیکھ رہے ہیں، یعنی محسوس کرنا آپ کے پاس ایک اچھا سا لفظ موجود ہے، لیکن اب اس کو ورب بنا رہا وہ، یعنی الگ سے کرنا نہیں استعمال کرنا چاہ رہا ہے، محسوس کرنا یا محسوس ہونا، بلکہ وہ محسوسنا استعمال کرنا چاہ رہا ہے اور وہ کر رہا ہے. اسی طرح سے تخلیق ایک ورب ہے، تخلیق کرنا یعنی کہ کریٹ کرنا. اب کچھ ناولسٹ اور کچھ افسانہ نگار استعمال کرتے ہیں کہ تخلیقتے ہوئے. آپ دیکھیں کہ کس طرح سے لینگویج کو کریٹیویٹی کے ساتھ استعمال کرنے کا رجحان بڑھ رہا ہے، لیکن ظاہر ہے کہ یہ ابھی لینگویج کے کینن میں آئی نہیں ہے. تو میں یہی آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ جیسے 2 مثالیں میں نے آپ کو دی، تخلیقتے ہوئے آگے بڑھنا. تخلیق ایک ورب ہے، اس کو آپ اس میں ایک چیز اور ایڈ کرتے، تخلیقتے، اس کو آپ اس کریشن کے پروسیس کو بتانا چاہ رہے ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ لینگویج کے کینن میں یا لٹریچر کے کینن میں کوئی چیز بہت آسانی سے داخل نہیں ہو جاتی ہے، بلکہ اس کے پیچھے بہت طویل تجربہ ہوتا ہے. اور تجربہ اور اس کے پیچھے جو صداقت ہوتی ہے، سچائی ہوتی ہے، واقعات کا پس منظر ہوتا ہے، وہ ساری چیزیں ایک بہت مل کر کے کلیکٹیولی ایک رول پلے کرتی ہیں، تب جا کر کے وہ چیز زبان کا حصہ بنتی ہے. تو اب دیکھیے کہ ایک پیغام کی حیثیت رکھتی ہیں. مطلب یہ جو سچائی کے ساتھ واقعاتی پس منظر، یہ ساری چیزیں کہاوت میں لوگوں کے لیے کسوٹی پر اترے ہوئے ایک پیغام کی حیثیت رکھتی ہیں، جو نسلاً بعد نسلیں جاری رہتی ہیں. مثلاً 9 نقد نہ تیرا ادھار، آم کھانے سے کام یا پیڑ گننے سے، یہ کہاوت ہے، لیکن اس کا جو اس طرح سے استعمال آج کے زمانے میں بھی وہ بہت اہم ہے. روزمرہ محاورے اور کہاوتیں تینوں ہی اصطلاحات ادبی اصطلاحات کی طرح نہ تو گڑھی جا سکتی ہیں، نہ ہی اس میں ترمیم اور تنسیخ کی جا سکتی ہے.
تو اب اس سے ہمیں دو تین چیزیں معلوم ہوئی کہ اردو ادب میں سینکڑوں کہاوتیں ایسی ہیں جن سے سخت طنز اور بڑی سے بڑی ناخوشگوار بات اتنی آسانی اور بھولے پن سے کہہ دی جاتی ہے گویا ہم نے اسے کچھ کہا ہی نہیں. اور یہ صرف اردو کے ساتھ نہیں ہے، یہ انگریزی کے ساتھ ہے، زبانوں کے ساتھ مسئلہ ہے. زبان وہ ہندی کی ہو، اڑیا ہو، گجراتی ہو، جو دیگر علاقائی زبانیں ہیں، یا پھر نیشنل فورم پہ، انٹرنیشنل فورم پہ فرینچ ہو، جرمن ہو، وہ جو زبانیں ہیں وہاں کے لوگوں کی ضروریات اور اس کی جو تہذیبی و ثقافتی پس منظر ہے ان کو، اور ان کے جو اپنے تجربات ہیں ان کو اپنے اندر سموئے ہوتی ہے، اور وہاں پر وہ پروورب اور سینگز موجود ہیں، اسپوکن چیزیں موجود ہیں جن سے وہ سہارا لے کر کے اپنے مافی ضمیر کو ادا کرتے ہیں. ٹھیک اسی طرح سے اردو کے اندر بھی زبان کی سطح پر یہ چیزیں آپ کو ملتی ہیں، روزمرہ ہے، محاورہ ہے، کہاوت ہے. آج ہم اس میں کہاوت پہ بات کر رہے ہیں، تو آپ یہ دیکھیے کہاوت کی کچھ اور مثالیں آپ کو دے کر کے ایک مشق ہے، اسے ہم جب کریں گے تو بہت آسانی سے ہم اسے ڈفرینشیٹ کر پائیں گے. بلکہ اس سے پہلے ہم محاورے اور کہاوت کے درمیان فرق کو بھی سمجھیں گے. پہلے کچھ مثالیں کہاوتیں کہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں. بڑھیا کے مرنے کا غم نہیں، فرشتوں نے گھر دیکھ لیا. 900 چوہے کھا کے بلی حج کو چلی، یہ بہت مشہور ہے، آپ نے بھی سنا ہوگا. پڑھے نہ لکھے نام محمد فاضل، آنکھ کے اندھے نام نین سکھ. تو بھی رانی میں بھی رانی، کون بھرے گا پانی. بوڑھی گھوڑی لال لگام، غریب کی جورو سب کی بھابھی. اب آپ یہ دیکھیے کتنی صداقت ہے، کتنی سچائی ہے ان کہاوتوں میں. یہ بالکل عام اور ہمارے دیکھی ہوئی زندگی کی باتیں ہیں، اور ہم اسے ہر تیسرے آدمی کو، دوسرے آدمی کو دیکھتے ہیں بات کرتے ہوئے اس وقت استعمال کرتا ہے. جھگڑے کے دوران، اپنی بات تقریر کے دوران، یا اپنی بات کو بہت ہی مؤثر انداز میں کہنا ہو تو اس وقت اس کو ضرور استعمال کرتا ہے. کسی پہ طنز کرنا ہو تب وہ استعمال کرتا ہے. اور مزہ تو یہ ہے کہ طنز پر استعمال کر رہا ہے، اس کے ساتھ ساتھ اس میں سادگی اتنی ہے، اس کے طنز کے اندر جو کاٹ ہے وہ کاٹ اندر اتنی رچی بسی ہے کہ آپ جب کہیں گے تو سنتے ہی سامعین ہنس پڑیں گے. مطلب کہیں آپ یہ بول دیں کہ بھائی کوئی جو پڑھا لکھا نہیں ہے اور وہ بالکل مطلب بڑھ چڑھ کے کہیں کچھ حصہ لے رہا ہے اور بات بات میں بول رہا ہے، تو یعنی پڑھے لکھے جو باتیں ہوتی ہیں اس میں اگر وہ اپنی ٹانگ اڑا رہا ہے تو کہا جاتا ہے کہ پڑھے نہ لکھے نام محمد فاضل. تو ایسے موقع پہ بولتے ہیں تو بھی رانی میں بھی رانی، کون بھرے گا پانی. یعنی تو بھی ٹشن میں اور میں بھی ٹشن میں، یعنی آپ نے بھی ایٹیٹیوڈ رکھا ہوا ہے، میں نے بھی ایٹیٹیوڈ رکھا ہوا ہے، تو یہ کام کیسے ہوگا، یعنی جو کام ہونا ہے. تو یہ آپ دیکھیں کہ بزرگوں نے، زبان نے کس طرح کا آپ کو سرمایہ دیا ہے. اگر آپ کوئی بات کہنا چاہتے ہیں تو وہاں پر طنز کی بات کو بھی سادگی سے، بھولے پن سے آپ اسے ادا کر سکتے ہیں، اور اس میں کوئی قباحت نہیں ہے. سامنے والے کو بھی زبان کی چاشنی کا مزہ مل جاتا ہے اور وہ بات سمجھ جاتا ہے، اور اگر سامعین زیادہ ہیں تو وہ لطف اندوز ہوتے ہیں باتوں سے. تو یہ ایک بہت بڑا پہلو ہے زبان کا جو ہم اسے دیکھتے ہیں اور سمجھتے ہیں، اور اس سے زبان بہت زیادہ مالا مال ہوتی ہے. اب محاورہ اور ضرب الامثال کے درمیان ہم فرق کو سمجھ لیتے ہیں آسانی سے. دو چار فرق ان دونوں کے درمیان ہے جو ہمیں بہت آسانی سے سمجھ میں آ جائے گا. یہ کہ پہلا فرق ہے کہ محاورہ جو ہے مصدر کی علامت اس کے اندر ہوتی ہے. جیسے نا، جو میں نے آپ سے ذکر کیا کہ پینا، کھانا، یہ چیزیں ہوتی ہیں. جیسے گھاٹ گھاٹ کا پانی پینا، باغ باغ ہونا. تو آپ دیکھیں گے کہ محاورے جتنے بھی ہیں اس میں نا کا آخر میں استعمال ہو رہا ہے، یعنی کہ ورب وہاں پر بہت ہی وائٹل رول پلے کر رہا ہے. ٹھیک ہے. کہاوتوں میں ایسا نہیں ہوتا. کہاوتوں میں یہ ضروری نہیں، ہو سکتا ہے لیکن یہ ضروری نہیں. لیکن محاوروں میں یہ چیز ضروری ہے، محاورہ اس کے بغیر نہیں ہو سکتے. یعنی اس میں ورب کا ہونا ضروری ہے، ورب ضروری ہے محاوروں میں. باغ باغ ہونا، راہ دیکھنا، اسی طرح سے بال بال بچنا، یہ سب محاورے ہیں جس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ نا کی علامت استعمال ہو رہی، تو وہاں وہ ضروری ہے. لیکن کہاوتوں میں اس کی ضرورت، یا کہنا چاہیے کہ یہ ضروری نہیں ہے. دوسرا فرق ہے مفہوم یا مقصد کی ادائیگی کے اعتبار سے کہاوتوں میں محاورے کے مقابلے زیادہ وسعت ہوتی ہے. یہ فرق ہے. جیسے آپ کاج مہا کاج، یہ ایک کہاوت ہے.
اب اس کے اندر آپ دیکھیے کہ کتنی معنوی جو ایک جہاد ہے اس کی کتنی اس کے اندر معنوی پوشیدگی ہے، معنی کی جو پوشیدگی ہے، مفہوم کی جو پوشیدگی ہے، وہ بڑے پیمانے پر آپ کے مفہوم کو ادا کرتی ہے۔ راہ دیکھنا سمپل ایک سی بات ہے، ہم آپ کی راہ دیکھ رہے ہیں، تو یہ محاورہ ضرور ہے، لیکن اس میں آپ کاج مہا کاج یا 9 نقد 13 ادھار والی بات نہیں ہے، نہ 9 من تیل ہوگا نہ رادھا ناچے گی، پورا آپ اس پہ ایک واقعہ بن سکتے ہیں، ایک وہ کر سکتے ہیں، ایک واقعہ بن سکتے ہیں، ایک واقعے کا بیان کر سکتے ہیں۔ لیکن راہ دیکھنا محاورہ ضرور ہے، لیکن اس میں مفہوم کی ادائیگی اتنے بڑے پیمانے پر نہیں ہے۔ تو یہ سمجھنا ہوگا کہ دونوں کے درمیان جو فرق ہے دوسرا، وہ ہے مفہوم کی ادائیگی کی وسعت کے لحاظ سے، یعنی اس میں ایکسپینشن زیادہ ہوتا ہے۔ کہاوت میں ایکسپینشن آف میننگ زیادہ ہے، آپ کا جو مطلب ہے وہ بہت بڑے پیمانے کو لیے ہوتا ہے، اس کے ساتھ وہ ادا ہوتا ہے۔ تیسرا فرق، کہاوتوں کے پس پشت کوئی حکایت، تاریخی واقعہ، مذہبی عقیدہ، تجرباتی نظریہ، مشاہدات یا سماجی رسوم کی کچھ قدریں پوشیدہ ہوتی ہیں، جبکہ چند محاوروں کے علاوہ باقی محاوروں میں یہ چیز لاگو نہیں ہوتی ہے۔ چوتھا فرق ہے، کہاوتوں کے الفاظ کی تعداد محاوروں کے مقابلے میں زیادہ ہوتی ہے۔ محاورے چھوٹے ہوتے ہیں، مختصر ہوتے ہیں، جیسے راہ دیکھنا، بال بال بچنا، بال کی کھال اتارنا، ان تینوں کو آپ نے دیکھا چھوٹے چھوٹے ہیں۔ اب آپ دیکھیں، آپ کاج مہا کاج تھوڑا بڑا ہے، آپ بھلے تو جگ بھلا۔ اسی طرح سے دوسری جو مثالیں تھیں، آدمی آدمی انتر، کوئی ہیرا کوئی پتھر، آپ ڈوبے تو ڈوبے اور کو بھی لے ڈوبے۔ تو اس سے یہ فرق پتہ چلتا ہے کہ کہاوتوں میں الفاظ زیادہ ہوتے ہیں، لیکن وہ جو مفہوم ادا کرتے ہیں وہ 5-6 جملوں کا ایک ساتھ مفہوم ادا کرتے ہیں، بلکہ کبھی کبھی وہ ایک سیٹ آف آئیڈیاز کو ادا کرتے ہیں۔ آپ ایک پیراگراف میں جو بات کہنا چاہتے ہیں وہ ایک کہاوت کے ذریعے سے آپ ادا کر سکتے ہیں۔ تو یہ بہرحال فرق ہے اور ان کو ذہن میں رکھنا چاہیے۔ آخری فرق، اور جو 5واں فرق ہے جو کہ آخری فرق بھی ہے، کہ محاورہ مکمل جملہ نہیں ہوتا، بات مکمل کرنے کے لیے اسے مزید چند جملوں کی ضرورت پڑتی ہے۔ اس کے برعکس کہاوت پورا جملہ ہوتا ہے، جیسے نہ 9 من تیل ہوگا نہ رادھا ناچے گی۔ اب آپ دیکھیں کہ اس میں جملہ پورا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ بال بال بچنا اگر میں محاورہ کہوں تو یہ جملہ پورا نہیں ہوتا، یہ محتاج ہوتا ہے کچھ اور کلوزز کا۔ جب اس کے ساتھ آپ کہ میری گاڑی کے ساتھ کل حادثہ ہو گیا اور میں اس میں بال بال بچ گیا، تو بال بال بچنے کو استعمال کرنے کے لیے آپ کو ایک آدھ جملے آپ کو پہلے استعمال کرنے پڑیں گے اور اس کو یہ بتانا پڑے گا۔ جیسے گھاٹ گھاٹ کا پانی، تو پورا ایک شعر آپ کو لکھنا پڑے گا یا پوری بات کہنی پڑے گی، تب جا کر کے وہ بات بنتی ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ وہ جو محاورہ ہے وہ مکمل جملہ نہیں ہوتا، یہ آپ نے سمجھ لیا۔ دونوں کے درمیان محاورہ اور ضرب الامثال، جسے ہم کہاوت کہتے ہیں، اس کے درمیان 2 مماثلت بھی ہے، یعنی کہ 2 بنیادی باتیں ہیں جو دونوں میں مشترک ہیں۔ یعنی 5 فرق آپ نے دیکھ لیا۔ پہلا فرق آپ نے دیکھا کہ نا کی علامت ہونا چاہیے محاورے میں۔ دوسرا فرق دیکھا کہ محاورہ کہاوت میں نا کی علامت ضروری نہیں ہے۔ دوسرا فرق ہے کہ مفہوم کی ادائیگی کے اعتبار سے کہاوت زیادہ وسیع ہوتی ہے، جبکہ محاورے میں کہاوت وہ اتنی ادائیگی کے اعتبار سے اتنا وسیع نہیں ہوتا۔ کہاوت کے پیچھے کوئی واقعہ ہوتا ہے، کہاوت کے الفاظ زیادہ ہوتے ہیں، محاورے کے الفاظ کم ہوتے ہیں۔ محاورہ مکمل جملہ نہیں ہوتا، کہاوت مکمل جملہ ہوتا ہے۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ ان دونوں کے درمیان ان فرق کے بعد، ان 5 فرق کے بعد 2 چیزیں وہ بھی ہیں، کہنا چاہیے کامن ہے، یعنی دونوں کے درمیان، دونوں میں آپ کوئی چیز گھاٹا بڑھا نہیں سکتے، ترمیم تنسیخ نہیں کر سکتے، کچھ اضافہ یا کوئی کمی نہیں کر سکتے۔ ایک تو یہ دونوں کے درمیان مماثلت ہے، دونوں کے درمیان کامن ہے، مشترک ہے۔ اور دوسری چیز جو کامن ہے، جو مشترک ہے، وہ یہ ہے کہ دونوں ہی اپنے حقیقی معنی سے الگ معنوں میں، یعنی کہ مجازی معنی میں استعمال ہوتے ہیں۔ روزمرہ کے ساتھ بالکل بات الگ تھی، روزمرہ اپنے حقیقی معنوں میں استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن محاورہ اور کہاوت دونوں میں یہ ایک اچھی بات ہے کہ کامن بات یہ ہے کہ دونوں ہی اپنے حقیقی معنی میں نہ استعمال ہو کر کے مجازی معنی میں استعمال ہوتے ہیں۔ تو
ایک ایکسرسائز ہے جو میں نے بلکہ 2 ایکسرسائز میں نے بنائی ہیں آپ کے لیے. آپ اسے دیکھ لیے. میں اس کو جلدی سے پڑھ دیتا ہوں تاکہ آپ اسے سمجھ لیں. اب پچھتائے کا ہوت ہے جب چڑیا چگ گئی کھیت. جب چڑیا چگ گئی کھیت تو اب یہ آپ اسے دیکھیں کہ یہ کیا ہے. یہ کہاوت ہے, یہ سیئنگ ہے. تو آپ اسے لکھیں گے, جو خالی جگہ ہے اس میں آپ لکھیں. ایک تو کریلا 2 سے نیم چڑھا. یہ ساری مثالیں آپ دیکھیں کہ جان نہ پہچان خالہ بی بی سلام, یہ سیئنگ کی مثالیں ہی میں نے اس میں دی ہیں. دیوار بھی کان رکھتی ہے. جادو وہ جو سر چڑھ کر بولے, جڑ سے بیر پتوں سے پیار, آم کے آم گٹھلیوں کے دام. یہ سیئنگز کی, کہاوت کی کچھ مثالیں ہیں جو آپ کے سامنے رکھی ہیں. اب ایک ایکسرسائز ہم نے ایسی دی ہے جس میں کہاوت اور محاورہ دونوں کو مکس کیا ہے تاکہ آپ اسے بہتر طور پر دونوں کو ڈیفرینشیٹ کر سکیں اور آپ کی جو ایک سمجھ ہے محاورے اور کہاوت کے بارے میں وہ زیادہ بہتر طور پر انجام پا سکے. جیسے بال بال بچنا کیا ہے, اب آپ جو فرق میں نے بتایا ہے اس کو ذہن میں رکھیے اور اس کو اپلائی کرتے ہوئے یہاں پر آپ کو جو خالی جگہ ہے وہاں پر آپ کو لکھنا ہے. جیسے کہ میں نے بتایا تھا کہ محاورہ میں نا کی علامت ہوتی ہے, ٹھیک ہے. تو اب اسے دیکھ لیجیے, آسانی ہوگی آپ کو. بال بال بچنا, ٹھیک ہے. تو یہ محاورہ, یہ کہاوت نہیں ہو سکتا, یہ محاورہ ہی ہے. آپ کاج مہا کاج, ٹھیک ہے. اسی طرح سے آسمان سر پر اٹھانا. تو اب یہ چیزیں ہیں کمر باندھنا, جی بھرانا, آدھا تیتر آدھا بٹیر. تو یہ آپ دیکھیں کہ اس طرح سے یہ زبان کو کس طرح سے بہت زیادہ بہتر طور پر پیش کرنے کا اور بہتر زبان لکھنے کا یہ ایک طریقہ ہے. ایک ادبی کہنا چاہیے تدبیر ہو سکتی ہے کہ آپ محاورے کا استعمال کریں, آپ روزمرہ کا استعمال کریں, آپ کہاوتوں کا استعمال کریں, لیکن ایسا نہ ہو کہ ان کو استعمال کرنے کے چکر میں آپ صحیح سے اپنی بات رکھ نہ پائیں یا سامنے والے کو یہ محسوس ہو کہ آپ ان باتوں کو کہنے کے لیے کوئی بات لکھ رہے ہیں, ٹھیک ہے. بہت ساری کتابوں پہ اردو میں ایسی کتابیں ہیں جن کے بارے میں یہ مشہور ہے, بلکہ لطف لے کے بات کہہ دی جاتی ہے کہ اس کو تو انہوں نے یہ بات کہنے کے لیے لکھا ہے. یعنی فارسی شعر لکھنے کے لیے انہوں نے کتاب لکھ دی یا اردو کے اشعار لکھنے کے لیے انہوں نے یہ بات لکھ دی. کچھ کتابیں ہیں جن کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے. تو تحریر کرتے وقت آپ کو یہ دھیان رکھنا ہے کہ آپ کی جو بات ہے, محاورہ ہے یا کہاوت ہے, وہ ایکسیس نہ ہو. یعنی جہاں ضرورت محسوس ہو صرف آپ وہیں استعمال کریں, لیکن اس استعمال کی وجہ سے آپ کی بات بہت ہی نکھر کر بہت ہی مؤثر انداز میں سامنے آئے گی. اس بات کو تو آپ نے اس لیکچر کے دوران محسوس کیا ہی ہوگا. مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ لیکچر بہت اچھا لگا ہوگا. بہت بہت شکریہ. اور اس کے ساتھ ہم شکریہ دینا چاہتے ہیں ڈاکٹر نوشاد عالم کا. دوستوں, آپ کے کوئی بھی سجھاؤ ہیں, پرشن ہیں یا پھر پرتکریائیں ہیں, آپ ہمارے ساتھ ساجھا کر سکتے ہیں. ہماری میل آئی ڈی ہے info.cc@nic.in. آپ سبھی سے پھر ملاقات ہوگی, تب تک کے لیے نمسکار.